अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, पिछले दर्स में अल्लाह ताला के दो नाम अल अव्वल और अल आखिर के बारे में बयान हुआ था। इन दोनों अस्माए हुस्ना का तारुफ आपके सामने पेश किया गया, जिसमें हमने जाना कि अल अव्वल का माना है पहला, सबसे पहले, वो जिससे पहले किसी चीज़ का वजूद नहीं था और सारी चीज़ें उसके हुक्म और उसकी मशीयत से वजूद में आई। और अल आखिर का माना ये बयान किया गया कि सब के बाद बाकी रहने वाला, जिसके वजूद की कोई इंतहा नहीं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह बाकी रहेगा। उसके बाद यानी अल्लाह ताला के बाद कोई नहीं। आज के दर्स में अल्लाह ताला के दो और नाम अल-ज़ाहिर और अल-बातिन के बारे में बयान होगा और इन दोनों का तारुफ पेश किया जाएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या ये दो नाम अल-ज़ाहिर और अल-बातिन अस्माए हुस्ना में से हैं, अल्लाह के नामों में से हैं? क्या ये दो नाम अल्लाह ताला के लिए साबित हैं? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, कुरान और हदीस से अल्लाह ताला के लिए ये दो नाम अल-ज़ाहिर और अल-बातिन साबित हैं। चुनांचे सूरह हदीद की आयत नंबर 3 में है, वहुवल ज़ाहिरु वहुवल अव्वलु। सूरह हदीद आयत नंबर 3, हुवल अव्वलु वल आखिर वल ज़ाहिरु वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। और इसी तरीके से हदीस है, वही हदीस जो आपके सामने इससे पहले भी पेश की गई थी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शै। सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इस आयत और हदीस से मालूम हुआ कि जैसे अल अव्वल और अल आखिर अल्लाह के नाम हैं, उसी तरह से अल ज़ाहिर और अल बातिन भी अल्लाह ताला के नाम हैं। लिहाजा हमारा इस पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ज़ाहिर है और बातिन है। जैसे अल्लाह ताला अव्वल है और आखिर है, उसी तरह से हमारा ये एतक़ाद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ज़ाहिर है और बातिन है। अब इन दोनों नाम का अल-ज़ाहिर और अल-बातिन का क्या माना और मतलब होता है, ये जानते हैं। अल्लाह ताला का जो नाम है अल-ज़ाहिर, तो इसका एक माना तो ये है कि गालिब, यानी अल्लाह ताला सब पर गालिब है। अल्लाह ताला सबसे आला है, सबसे बरतर है, सबसे बुलंदो बाला है। अल्लाह सबसे ऊपर है, उससे बुलंदो बाला कोई नहीं, उससे आला और बरतर कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं। वो सबसे ऊपर है और सब पर गालिब है। उसके सामने हर चीज ज़ेर है, उसके सामने हर चीज मगलूब है। वो सबके ऊपर है हर एतबार से, ज़ाती एतबार से भी, सिफाती एतबार से भी। तो अज़-ज़ाहिर का एक माना होता है गालिब।
غالب اور مغلوب یہ دو لفظ آپ جانتے ہوں گے. جیسے دو میں اگر مقابلہ ہو تو جو جیت جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غالب، اور جو ہار جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مغلوب. تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سب زیر ہے. اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے بلند و بالا ہے، برتر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک معنی ہوا الظاہر کا. ٹھیک ہے، الظاہر کا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ ظاہر ہے یعنی اللہ غالب ہے، یہ معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. آپ نے ابھی حدیث سنی، اس میں کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہر کا معنی کیا ہے؟ غالب. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، یعنی تو ہی غالب ہے اور تجھ سے بلند و بالا اعلیٰ برتر کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس آیت کی تفسیر بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام الظاہر کا یہ معنی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سب پر فائق ہے، سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا معنی الظاہر کا ہے جو اس کا معنی معروف ہے. ظاہر جو چیز کھلی ہوتی ہے، جو چیز آشکارا ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں نا ظاہر. جو پوشیدہ نہیں، جو مخفی نہیں، جو چھپی ہوئی نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں یا اردو میں؟ ظاہر کہتے ہیں. تو اللہ کا جو نام ہے الظاہر، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، وہ جو ظاہر ہے، جو آشکارا ہے، جو عیاں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کیسے ظاہر ہے اس معنی میں؟ اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، کسی نے دیکھا نہیں، دنیا میں اللہ کا دیکھا جانا ممکن ہی نہیں ہے، آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیسے ظاہر ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ظاہر ہے. یہ کائنات، یہ آفاق، یہ انفس، یہ ہمارا وجود اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس کا چلانے والا ہے. ہمیں آپ کو اور سارے جہان کو، تمام مخلوقات کو، تمام موجودات کو وجود میں بخشنے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے بغیر اس کائنات کا وجود ممکن نہیں. یہ کائنات موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے. جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہ ہے اللہ، اس کائنات کا رب ہے، خالق، رازق، مالک، مدبر ہے، اور وہ اللہ، وہ سب کا معبود ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ظاہر ہے. تو یہ بھی الظاہر کا ایک معنی ہوا. ٹھیک ہے، تو الظاہر جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کا دو معنی آپ کے سامنے بیان کیا، ایک غالب اور دوسرا ظاہر، عیاں، آشکارا. اچھا، دوسرا جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا الباطن، جس کے بارے میں آج کے درس میں بیان کیا جائے گا، اس کا کیا معنی ہے؟ الباطن. الظاہر کے مقابلے میں کیا ہے؟ الباطن ہے. جس طرح سے الاول کے مقابلے میں کیا تھا؟ الآخر. اسی طرح سے الظاہر کے مقابلے میں کیا ہے؟ الباطن. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ الاول اور الآخر، یہ جو اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، دونوں ایک ساتھ بیان کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ کے جو دو نام ہیں الظاہر اور الباطن، یہ دونوں بھی ایک ساتھ بیان کرنے چاہیے تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، اور کسی طرح کی کوئی پیچیدگی سمجھنے میں نہ ہو. تو الباطن کا کیا معنی ہے؟ الباطن کا بھی دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہر چیز سے قریب ہے، قریب تر یا قریب ترین. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک سے قریب ہے اور بہت قریب ہے، سب سے قریب ہے. کیسے اللہ تعالی ہم سے قریب ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے سب سے قریب ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو اللہ بہت دور ہے، لیکن اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، نزدیک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے زیادہ قریب ہم سے کوئی اور نہیں ہے۔ خود ہم اپنے سے جتنے قریب ہیں اس سے کہیں زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک انسان خود سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ تو الباطن کا معنی ایک یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، خفیہ رازوں کو جانتا ہے، اسرار اور رموز کو جانتا ہے، پوشیدہ اور مخفی چیزوں کو جانتا ہے۔ جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو اللہ جانتا ہے۔ ہر غیب اور ہر باطن کا اللہ جاننے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ جو کسی کے راز سے واقف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا بہت قریبی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ حالانکہ دونوں الگ الگ جگہ پہ ہوتے ہیں، ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں موجود، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کا بہت قریبی ہے۔ فلاں آدمی بادشاہ کا قریبی ہے، تو قریبی ہونے کا مطلب نہیں کہ بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت 24 گھنٹہ، مطلب یہ کہ اس کے راز سے واقف ہے نا، اس کی باتوں سے وہ واقف ہے، دوسرے واقف نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قریب تر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم سے قریب ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، یہ معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے کیا ہے؟ قریب ہے اور ساتھ ہے۔ تو الباطن کا ایک معنی یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ الباطن کا دوسرا معنی کیا ہے؟ الباطن کا دوسرا معنی ہے مخفی، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ الباطن کا ایک معنی یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا مخفی ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کیا جانا کہ اللہ ظاہر ہے، اور یہاں کیا ہے کہ اللہ پوشیدہ ہے، مخفی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے نا، ہم سے پوشیدہ ہے کہ نہیں، ہم سے مخفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہم سے پوشیدہ ہے، ہم سے مخفی ہے، ہم سے چھپا ہوا ہے۔ تو الباطن کا ایک معنی یہ بھی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی چیز اللہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کوئی اس کا ادراک کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ، اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہم اتنا ہی اللہ کے بارے میں جانتے ہیں جتنا اللہ نے بتایا ہے، اس کے رسول نے بتایا، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے، ہے کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باطن ہے، یعنی مخفی ہے، پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو الباطن کا بھی یہ دو معنی ہو گیا۔ پہلا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کے بارے میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز سے باخبر ہے، غیب اور باطن اور راز، بھید سب سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں ہر کچھ جانتا ہے، کسی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک معنی یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا معنی الباطن کا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے جو وجود ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے کیا ہے؟ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی صفات سے جانتے ہیں، اس کے ناموں سے جانتے ہیں، اس کی نشانیوں سے جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کے وجود کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ تو الباطن کا یہ دو معنی ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو یہ دو نام ہیں، الظاہر اور الباطن،
इस पर हमारा ईमान हो गया, पहले से है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने माना और मतलब भी जान लिया, तो अब इसका असर हमारी ज़िंदगी पर क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला के इन दोनों नामों का तकाजा क्या है? हमसे क्या तकाजा करते हैं अल्लाह के ये दो नाम कि अल्लाह ज़ाहिर है और अल्लाह ताला बातिन है। तो इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होना चाहिए? नंबर एक, चूँकि अल्लाह ताला ज़ाहिर और बातिन है, हमारे ज़ाहिरी और हमारे बातिनी तमाम मामलात और तमाम बातों से और तमाम अहवाल से बाखबर है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो ज़ाहिर है और जो बातिन है दोनों की तत्हीर करनी चाहिए, दोनों की इस्लाह करनी चाहिए। हमारा जिस तरह से ज़ाहिर अच्छा है, लोगों के सामने हम शो करते हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं, उसी एतबार से हमारा बातिन भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से हमारा ज़ाहिर हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छा नज़र आए लोगों को, उसी तरह से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा बातिन भी अल्लाह को अच्छा नज़र आए, हमारा दिल पाक और साफ हो। जलवत यानी लोगों के सामने महफिल में जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा इमेज हो, अच्छी छवि हो, अच्छी छवि हो, उसी तरह से हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि खलवत, तन्हाई, कि जिसमें अल्लाह के अलावा कोई नहीं देखता है, सुनता है, जानता है, वो भी हमारा बिल्कुल जिस तरह ज़ाहिर पाक साफ हो, उसी तरह बातिन भी पाक और साफ हो। ऐसा नहीं कि हम ज़ाहिर में कुछ और हों और बातिन में कुछ और हों, तो ये मुनाफिकत है, ये निफाक है। ज़ाहिर में हम पाक साफ रहें, अच्छे रहें, शरीफ बनकर रहें, नेक बनकर रहें, और बातिन में हम अल्लाह की नाफरमानी करें, गुनाह के काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोगों से तो हम छुपा सकते हैं अपने बातिन को, अल्लाह से हम नहीं छुपा सकते। अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर और बातिन सबको जानता है, इसलिए हमें अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों की इस्लाह करनी चाहिए। जिस तरह से हम अपना बदन पाक साफ रखते हैं, अपनी ज़ुबान पाक साफ रखते हैं, उसी तरह से हमारा दिल भी, हमारा बातिन भी पाक और साफ होना चाहिए। हमारे कौल और अमल में फ़र्क नहीं होना चाहिए, हमारे ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक माना तो इसका ये है, अपने नफ्स का तज़किया करना चाहिए। सूरह अनाम आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, और छोड़ दो ज़ाहिरी गुनाहों को भी और बातिनी गुनाहों को भी, हर तरह के गुनाह को छोड़ दो। वो गुनाह जो तुम खुले तौर पर करते हो उसको भी छोड़ दो, और वो गुनाह जो तुम छुप कर करते हो उसको भी छोड़ दो, तौबा करो हर एक गुनाह से। ठीक है, तो ज़ाहिर और बातिन दोनों हमारा पाक होना चाहिए। ये एक बात मालूम हुई अल्लाह ताला के नाम ज़ाहिर और अल-बातिन से। दूसरी बात हमें ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला ही की तरफ से तमाम नेमतें हैं, ज़ाहिरी नेमतें भी और बातिनी नेमतें भी। ये सब कुछ किसकी तरफ से है? अल्लाह ही की तरफ से है। जो कुछ अल्लाह की नेमतें ज़ाहिर हैं हमारे ऊपर, वो भी अल्लाह ही की तरफ से, और जो कुछ बातिन है, छुपी हुई नेमतें हैं अल्लाह की, वो भी अल्लाह ही की तरफ से हैं। अल्लाह ही नेमतों का देने वाला है। दीन और दुनिया की जो भी नेमतें हैं, दुनिया और आखिरत की जो भी नेमतें, खुली और छुपी जो भी नेमतें हैं, ये सब किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ से। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो नेमतें हमें हासिल है उसमें हमारा अपना कोई ये नहीं है, हमारी कोई काबिलियत अपनी नहीं है। अगर अल्लाह नहीं चाहता तो हमें ये नसीब नहीं होती नेमतें। जो कुछ भी हमारे अंदर काबिलियत और सलाहियत या मेहनत है वो भी अल्लाह ही की तरफ से है, जो भी इल्म हुनर है वो भी अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह ही ने हमें नवाजा, ये भी एक नेमत है। तो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ये हमारा ईमान होना चाहिए। कोई दूसरा देने वाला नहीं है, या अपने आप में ये नेमतें हमें हासिल नहीं हो गई खुद से, या खुद हमने अपनी कोशिश से या अपनी मेहनत से हमने हासिल नहीं कर लिया है, बल्कि अल्लाह की रहमत इसके पीछे छुपी हुई है। अल्लाह ने रहम किया है, करम किया है, इसलिए उसने हमें नवाजा है। तो ये नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। सूरह लुक़मान आयत नंबर 20 में है, अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतम व बातिना, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें पूरी की हैं, ज़ाहिरी नेमतें भी और बातिनी नेमतें भी। ये दो बात हमें अहम मालूम होती है अल्लाह ताला के नाम अल-ज़ाहिर और अल-बातिन से। अब आखिर में हम ये जान लेते हैं, ये जो चार नाम बयान किए गए, अल-अव्वल, अल-आखिर,
الظاہر اور الباطن، یہ اللہ کے چاروں نام قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر آئے ہیں، صرف ایک بار پورے قرآن مجید میں یہ اللہ کے جو چار نام ہیں صرف ایک مرتبہ آئے ہیں، اور وہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر، اور وہ کہاں؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 3، والاول والآخر، پارہ نمبر 27، ماشاءاللہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 3، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ان چاروں ناموں کا بیان ہے، قرآن میں کہیں اور یہ نام نہیں آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اللہ کے ان چاروں ناموں کو بیان کیا جو آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، دوسری بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے چاروں نام ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے ان چاروں ناموں کے ذریعے سے وہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی دعا ثابت ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2713، اس میں یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے بستر پر جائیں، جب ہم اپنے بستر پر، اپنے آرام گاہ میں جائیں، اپنے بستر پر جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خادم کے لیے درخواست کی کہ ایک خادم چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی۔ اس دعا میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ اے اللہ، آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانا اور گٹھلی کو اگانے والے، تورات، انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضے میں ہے، یعنی ہر چیز کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے پرے کچھ نہیں، ہم سے قرض کو ادا کر دے اور ہمیں فقر سے، محتاجی سے کیا کر دے؟ بے نیاز کر دے۔ بہت ہی بہترین دعا ہے یہ، خاص طور سے ان لوگوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے جو مقروض ہیں اور محتاج ہیں۔ قرض کی ادائیگی اور محتاجگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا کے اندر ان چاروں ناموں کا بیان ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے کیا کرنا چاہیے؟ وسیلہ لینا چاہیے دعا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ قرض کی ادائیگی اور محتاجی کو دور کرنا ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری چیز یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب تم اپنے جی میں وسوسہ محسوس کرو، جب تم اپنے دل میں وسوسہ محسوس کرو، شک اور شبہ محسوس کرو، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس کرو، تو یہ کلمات پڑھا کرو۔ کون سے کلمات؟ یہی چار، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ دعا پر سنن ابو داؤد کی روایت ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شک شبہ کو اور وسوسہ کو دور کر دے گا۔ تو اس طرح سے الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے اللہ کے دو نام الظاہر اور الباطن کے بارے میں جانا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ الظاہر اور الباطن یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ الظاہر کا معنی ہوتا ہے غالب اور ظاہر، اور الباطن کا معنی ہوتا ہے
جو ہر چیز سے قریب ہے، ہر ایک کے بارے میں ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہ کہ جو مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں الظاہر، الباطن اور پھر الاول اور الآخر، ان چاروں ناموں کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی انتظام کر دے، اور ہم میں سے جو محتاج ہیں، اور ہر کوئی محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ محتاجی کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے ان ناموں پر اور تمام ناموں پر ایمان رکھیں، اور ان ناموں پر ایمان رکھنے کے جو آثار ہماری زندگی پر مرتب ہونے چاہیے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اس کا اثر موجود ہو. اللہم آمین، وجزاکم اللہ خیر الجزا. اب کوئی سوال ہے کسی بھائی کا؟